स्पीकर साहब, आज आपने कहा कि जी आज ख़वातीन के हवाले से आप दिन मना रहे हैं, तो जो जितने भी ख़वातीन तहरीक इंसाफ की जेलों में हैं, तो अगर उनके लिए भी इधर से आप कोई वो कर देते तो ये बेहतरीन होता। और बाकी ये इसके हवाले से मेरा सवाल ये है कि जी नवंबर 2022 से पहले ये क्राइटेरिया 50% पे था, लेकिन दोबारा इसको नवंबर 2022 के बाद 70% पे ले गए। स्पीकर साहब, आपको पता है कि जितने भी तालिब इल्म हैं बड़ी मुश्किलों से उनके वालिदैन उनके लिए पहले फ़ीस अरेंज करते हैं। ऐसे ऐसे नादिर और ज़रूरतमंद तालिब इल्म होते हैं कि माएँ उनके लिए अपने सोना बेच के, ज़मीन बेच के वालिदैन उनको तालीम हासिल कराते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो तालीम का हाल है या जिस तरीके से सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ स्पीकर साहब, चूँकि ये तालिब इल्मों की बात है और मैं खुद एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, तो इसलिए अगर अब मुझे आप 1 मिनट ज़्यादा दे दें तो मेरे ख्याल में दीगर फाजिल मेंबरान से अगर आप 1 मिनट कम कर दें तो मैं बात ये कहना चाह रहा था स्पीकर साहब। देखें इसमें सवाल करना है, चूंकि अभी सवाल की तरफ स्पीकर साहब आ रहा हूँ, वो ये कि जब नवंबर 2022 से पहले इसका क्राइटेरिया 50% रखा था, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने नवंबर 2022 के बाद हम इसको 70% पे ले आए। तो उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए अगर हम दोबारा 50% पे ले आए तो इससे क्या इम्पैक्ट, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर इसको हम 50% पे दोबारा ले आए तो हज़ारों स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। मिनिस्टर साहब, अगर पटेल साहब को आपने हर्फ दे दिया होता तो मैं इनसे सवाल करवा देता। देखिए मेरे I am now assisted by 2 very able brains। जी, एक वो जो आजकल देख रहे हैं और दूसरे वो जो पिछले टेन्योर में देखते रहे हैं। सर, जो मेरी अपनी अदना सी अक्ल समझ के मुताबिक जो एक्रेडिटेशन है वो हर मुल्क का अपना हक है। सर, वो कहानियाँ भी हमने केसेस किए हुए हैं कि दाखिला लिया हुआ है किर्गिस्तान में, पासपोर्ट पे मोहरें ही नहीं है, वहाँ पे क़याम की एविडेंस कोई नहीं है और डिग्री मिल गई हुई है। देखें सर, हम अपने लोगों की ज़िंदगी सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें डॉक्टर्स चाहिए ना, तो सरकार का या स्टेट का मिनिमम ये एक फ़र्ज़ बनता है कि वो ये इंश्योर करे कि जिस प्रोफेशनल को हम ये ऑथोराइज़ करके फील्ड में भेज रहे हैं कि आप लोगों को इलाज मुआलजे की सहूलत फ़राहम करें, वो प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। तो पहले पाकिस्तानियों का जो इम्तिहान था वो भी इसी तरह था, लेकिन इसको मज़ीद हमने कहा कि पहले 70% पे इसलिए रखा, शिकायत बहुत ज़्यादा थी। फिर जब स्टूडेंट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस आई तो उसको रिव्यू किया इन्होंने बैठ के। मैंने पहले अर्ज़ किया कि अब नंबर जो पास मार्क्स हैं वो 60% हैं और उसके साथ फिर जो इम्तिहान का सिलसिला है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज किया है। जनाब स्पीकर, जो पाकिस्तान में दाखिले होते हैं उसके लिए FSC में मिनिमम 65% मार्क्स होंगे तो आप MD कैट के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर MD कैट में आपने स्कोर करना है और वो ओवरऑल आप देखते हैं कि कभी लिस्टें 79% पे, कभी 73 पे, कभी 76 पे। जो बच्चे सर 65 से भी नीचे होते हैं वो दाखिले लेते हैं फिर जाके ऐसे ममालिक में जहाँ पे कोई कैद नहीं है। अब 45% वाला भी पास तो होता है FSC में, लेकिन ज़ाहिर है उसकी तालीमी काबिलियत और इस्तात में फ़र्क है। इसी वजह से वो फिर इन ममालिक में जाके दाखिले लेते हैं। कराएं डिग्री, बड़ी अच्छी बात है, पढ़ के आते हैं, उनके माँ बाप के पैसे लगते हैं, लेकिन फिर मेरिट पे जस्टिफाई तो करें कि हम इस काबिल हैं कि हम पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स के साथ काम कर सकते हैं। सर, ये सेहत का मसला है, इसमें मेरे ख्याल में हमें इंसानी हकूक़ मरीज़ों के ज़्यादा हैं एम्प्लॉयमेंट की निस्बत। आप यहाँ पे अगर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे और जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उन पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ये केओस होगा, ये जुल्म है हमारे अपने अवाम के ऊपर। तो इसलिए रेगुलेटर ने ये चीज़ें डाली हुई हैं और ये रहेंगी, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद शबीर अली कुरैशी साहब, एक सवाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। वज़ीर साहब अभी बात कर रहे थे मदर एंड चाइल्ड हस्पताल के हवाले से और अभी ख़वातीन के हकूक़ की बात हो रही थी और इस वक्त पंजाब में एक खातून वज़ीर आला को लाया गया है। तो ख़वातीन को दी जाने वाली सेहत की सहूलियात का ये आलम है जनाब कि मेरे ज़िला कोटादू में अभी कल का ये वाक़या है
کہ خاتون جو مقامی ٹی ایچ کو ہسپتال میں ایک نارمل ڈیلیوری کیس کے لیے گئی تھی. نہیں سوال کیا آپ کا؟ میں سر کر رہا ہوں، سوال کی طرف آ رہا ہوں. نہیں تقریر نہیں ہو سکتی، سر سوال ہو ایک سکتا ہے. میں سوال کی طرف آ رہا ہوں. جی سوال کیجیے. اس کو انکار کیا گیا اور وہ بیچارہ غریب آدمی رکشے پہ اس کو واپس لے کے جا رہا تھا کہ اس کی ڈیلیوری رکشے میں ہی ہو گئی. یہ ڈینٹل میڈیکل ابھی وزیر صاحب سر مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ کوٹودو میں بھی مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال بن رہا ہے جس کے فنڈ جو ہیں حکومت نے روک رکھے ہیں اور بہت بڑا یہ ظلم ہے. تو میں یہ مطالبہ اور گزارش کروں گا کہ اس کے فنڈ جاری کیے جائیں اور میڈیکل کالج جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ جیسے وہ بتا رہے تھے وہاں پہ بنایا جائے تاکہ ہمارے طالب علموں کو. شکریہ. ریلیونٹ تو نہیں ہے مگر آپ جواب دے دیں. لکیلی آپ نے بات چھیڑ دی. میں تھوڑا سا کل لاہور میں تھا تو اس پہ میری بات ہوئی ہے. جو میں نے پہلے عرض کیا مدر چائلڈ ہاسپٹلز کے پروجیکٹس تھے جن کی لاگت آ رہی تھی 3 سے 4 بلین اور ان پہ کام ہو رہا تھا بٹ سلو تھا اور ابھی صرف بلڈنگ گرے سٹرکچر سٹیج پہ تھے. تو حکومت پنجاب نے ان اضلاع کو اور زیادہ میڈیکلی بہتر کرنے کے لیے فیسلٹیز کے اعتبار سے ان پروجیکٹس کو جنرل ہاسپٹلز میں بھی کنورٹ کیا اور اس میں اسپیشلائزڈ فیسلٹیز ہوں گی مدر اینڈ چائلڈ کی اور اس کی لاگت چلی گئی ہے 4 ارب والے پروجیکٹ کی 9 ارب کے اوپر. اس کو امپروو کر کے دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سہولیات بڑھے گی اور ساتھ ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس ہاسپٹل کی بیسس کے اوپر ایک پبلک سیکٹر میڈیکل کالج میں نے جیسے عرض کیا لیا میں، بھکر میں، بھاول نگر میں قائم ہو جائیں گے. تو یہ سوال ہمارے مینڈیٹ میں تو نہیں تھا پی ایم ڈی سی کے، لیکن میں نے کیونکہ انہوں نے بات کی فاضل رکن نے تو آئی ہیپن ٹو بی دیئر ان اے میٹنگ جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی تھی. وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بہتر کیا جا سکے. امجد علی خان صاحب ایک سوال کیجئے. امجد علی خان صاحب کا مائک کھولیں. امجد علی خان صاحب کا مائک کھولیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. پاکستان کی سیاسی اور معاشی حالات کی طرح ہم پاکستان کی صحت کی حالت پہ بھی فخر نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں شرح اموات کو، ماؤں اور بچوں کی شرح اموات ہمارے لیے قابل فخر نہیں ہے. یا اگر ہم اس پہ سوچیں کہ ہم ان بدقسمت 2 ممالک میں سے ایک ملک ہے جو ابھی تک پولیو کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکے، یا اگر ڈاکٹر ورسس پاپولیشن کی تناسب کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ 1300 بندوں کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر یہاں پہ وہ سرو کر رہا ہے ان کو. نہیں یہ ریلیونٹ آ جائے نا میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کا جو جی میں آتا ہوں اکریڈیشن کا ہے. میں آتا ہوں اس پہ آتا ہوں. نہیں تقریر ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم از اٹ وائز کہ ہم ان بندوں کے لیے جو اپنے کیریئرز پہ ملینز خرچ کر کے پاکستان میں سروس دینے کے لیے آ رہے ہو ان کے لیے ہم ہرڈلز بنائیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور دوسرا کویسچن میرا یہی ہے کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل اگر یہاں پہ بیٹھ کے ریگولیٹ کرتی ہے ڈاکٹرز کے شعبے کو تو کیا یہ ڈاکٹرز کو اعتماد میں لیتے ہیں اس کے لیے یا نہیں لیتے؟ اگر لیتے ہیں تو وہ پروسیس کون سا ہے جو یہ ڈاکٹرز کو جن کے لیے یہ قانون یا بناتے ہیں ان کو کس طریقے سے یہ اعتماد میں لیتے ہیں؟ ڈاکٹر اعظم سوری پٹیشن ہو رہی ہے بڑے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو مائی لرنڈ کلیگز ریپٹیشن ہو رہی ہے. میں نے سر بڑے تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا کہ جب پی ایم سی بنی پاکستان میڈیکل کمیشن قائم ہوا اور انہوں نے یہ سٹرکچر بنایا تو 70% کے اوپر اور وہ دور حکومت بھی تھا. ہمارے دوست جو آج اپوزیشن بینچز پہ ہیں یہ تب ٹریری بینچز پہ تھے تو اس حکومت میں جتنے ایگزامز ہوئے وہ 70% مارکس پہ ہوئے اور پاس پرسنٹیج ہوپ لیس تھی سر. ایک امتحان ایسا بھی ہوا جس میں ایک کینڈیڈیٹ بھی پاس نہیں کر سکا. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے شور مچا، پھر اس پہ اسے ریکنسیڈر کیا گیا. دوبارہ بیٹھ کے انہوں نے کہا چلیں ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ہم سنک کر لیتے ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ. 70 کو 60 پہ کیا اور جو ایگزامینیشن کا پیٹرن تھا امتحانی نظام کا پرچہ سیٹ کرنے کا اسے بھی چینج کیا گیا اور اب 2 جون کو پہلا امتحان ہو رہا ہے. میں پھر یہ کہوں گا پی ایم ڈی سی کی طرف سے اور وزارت صحت حکومت پاکستان کی طرف سے اینڈ دس شوڈ بی سیڈ وداؤٹ اینی فیئر کہ ہم کسی شخص کو امپلائمنٹ دینے کے لیے یا اس کے والدین کے ضائع شدہ پیسوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. سر یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے.
یہ لوگوں کی جانیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. سیاست اپنی جگہ پہ, خواہش اپنی جگہ پہ, لیکن پلیز یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ کویکس کو تو نہیں بھیج رہے کہیں فیلڈ میں, آپ پراپرلی کوالیفائڈ ٹرینڈ لوگوں کو لوگوں کی زندگیوں کے معاملات میں انوالو کر رہے ہیں. علاج معالجے ہیں, اگر دوا غلط دے دیتے ہیں, اگر آپریشن غلط ہو جاتا ہے, انسان کی جان جا سکتی ہے, اس کا کوئی عضو جو ہے, کوئی آرگن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جا سکتا ہے, آنکھ سایہ ہو سکتی ہے, سماعت جا سکتی ہے. تو پلیز سر اس پہ پالیٹکس نہ کریں. جی تھینک یو. آئٹم نمبر 6 پہ ہم آئیں گے. قادر صاحب, آپ جب ہم یہ شروع ہوگا نا تو اس میں آپ بات کر لیجئے گا اس کے, بیکاز نہیں کال اٹینشن میں اگر ہم 1 منٹ میں. جی قادر پٹیل صاحب, پوائنٹ آف آرڈر نہیں, اب لیڈر آف دا اپوزیشن نے بات کرنی ہے. نہیں سر تھینک یو سر. ایک جی قادر پٹیل صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ. سر یہ ابھی جو ایشو ڈسکس ہو رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ سر اس کو تھوڑا سا بریف ہم کر لیں اور دونوں جانب سے یہ غلط فہمی ختم ہو جائے, اور ہم نے مل کے یہ کیا. اصل میں سر جب یہ پی ایم سی سے پی ایم ڈی سی بنی اس وقت آپ کی کولیشن گورنمنٹ تھی اور ذمہ داری ہمارے پاس تھی. اس میں سر 2 ایشوز تھے جو اس میں شاید ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھا نہیں پا رہے. اس وقت پاکستان کے جو گریجویٹس تھے, میڈیکل گریجویٹس, ان کو بھی لائسنسنگ ایگزام دینا پڑتا تھا. تو ہم نے آ کر یہ کہا کہ کیونکہ پاکستان میں جتنے کالج ہیں انہیں ریگولیٹ ہی پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کرتا ہے اور بار بار ان کے سٹینڈرڈز چیک کرتا ہے, تو لہٰذا جو آپ کے پاس رجسٹرڈ ادارہ ہے, آپ 5 سال تک اس کی فیکلٹی سے لے کر سلیبس چیک کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو لائسنس دیکھنے کا کون سا ایگزام ہے. نمبر 1 سر, ایم ڈی کیٹ سے لے کے لائسنسنگ ایگزام صرف ایک ہی کمپنی کے پاس تھا, آپ کو بھی پتہ ہے, اور وہ اس کو ٹھیکہ پہلے دیا گیا تھا, ٹینڈر بعد میں ہوا. بہرحال وہ ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے. تو سر پھر ہم نے یہ چیز ختم کی اور اینیلی متعارف کرایا کہ پاکستان میں جو میڈیکل گریجویٹ ہوگا اس کا کوئی ایگزام نہیں ہوگا. میرے دوست آج اس طرف بیٹھے ہیں آفریدی صاحب, انہوں نے تو بہت بڑا ایک پروگرام مجھے دینے کے لیے مدعو کیا اور اس بات کی جو ہے وہ بڑی پذیرائی ہوئی. ہاں نمبر 1. نمبر 2 سر, جو وسطی ایشیا کے, اچھا ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے سر, $1 کروڑ آپ کا باہر جا رہا ہے. وسطی ایشیا میں لوگ پڑھنے جانے, چائنا, کرغزستان, یہاں میڈیکل انڈسٹری لگ گئی. تو ہمارے پاس جن کو داخلہ نہیں مل رہا وہ باہر جا رہے ہیں. تو جب باہر سے وہ آتے ہیں سر, میں کسی حد تک ان کی بات کو سپورٹ کروں گا, لا منسٹر کی بہت اچھی بات ہے کہ ان کا ایگزام آپ کو لینا چاہیے کہ آپ نے آیا انہوں نے وہاں کس زبان میں کیا پڑھا, اس سے پہلے اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے علاج کی. لیکن سر ساتھ ساتھ ایک چیز ہے کہ ہمیں اس کی پرسنٹیج پہ جو ہم نے پہلے رکھی تھی شاید اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ یہ تقریباً 50-55% پہ اور ڈینٹل جو ہے 40-45% پہ ہونا چاہیے. لہذا سر اس وقت جو اینیلی ہے نیشنل لائسنس ایگزام, یہ ضروری ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار سیٹ ہونا چاہیے. لیکن اس میں جو بہتریاں کی گئی پی ایم سی سے پی ایم ڈی سی تک, اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. آخری بات سر, نگراں حکومت جو کہ اس کا مینڈیٹ نہیں, اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں جو ہم پوری پارلیمنٹ کو مل کے بات کرنی چاہیے. دیکھیں سر, آپ کا اسٹوڈنٹ باہر کیوں جا رہا, کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پرائیویٹ کالجز پر پابندی لگا دی. لیکن اگر سر اسٹینڈرڈ اچھا ہے, فیکلٹی اچھی ہے, اس کے پاس عمارت اچھی ہے, تو ہم اگر اپنے پرائیویٹ کو, ہمارے پاس ایک سے ایک پروفیسر موجود ہے, تو ہم اگر اس کو استاد بنا کر اپنے بچے نہیں پڑھائیں گے تو ہمارے بچے اسی طرح باہر جائیں گے اور جب واپس آئیں گے تو اینیلی ایگزام میں پھنس جائیں گے. میری التجا ہے آپ سے سر لا منسٹر کے ذریعے کہ موجودہ حکومت کی کیبنٹ اس کیئر ٹیکر کیبنٹ کے اس فیصلے کو یکسر مسترد کرے. اس کا مینڈیٹ نہیں تھا کہ جی پرائیویٹ کالج پاکستان میں نہیں بنے گا, یہ دنیا کا انوکھا فیصلہ تھا. لہذا اس کے سیٹل کیا جائے اس کے اسکور کو بھی سر. اور الحمدللہ یہ جب پی ایم سی تھی, میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ خود کہیں گے, آپ کے دوست کہیں گے کہ اس ظلم کو بھی انشاءاللہ اسی مخلوط حکومت نے ختم کیا تھا جو اب اس سے پہلے گزری ہے. تھینک یو ویری مچ.